रहमान रहीम दिलदारम इज़ा कलम अमतल रोब किस्त नंबर 9। क्या ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? मैं बिल्कुल भी जुरेज भाई से शादी नहीं करना चाहती। इस हलाकू खान से कौन शादी करेगा? भला आप जानती हैं अच्छी तरह इनके और मेरे मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर कैसे सोच लिया आपने ये सब? अशफा ने जब से सुना था शौक की कैफियत में थी। मीराम तुम ही कुछ समझाओ इसे, सिर्फ अपना सोच रही है, अपने बाप की कोई फिक्र नहीं है इसमें। इनकी रजा है, वो चाहते हैं कि तुम्हारा और जुरेज का निकाह हो जाए। सच पूछो तो मेरा भी शनावर के लिए दिल नहीं मानता है, और ना ही इतनी दूर मैं तुम्हें भेज सकती हूँ। जहरा बेगम साथ ही अशफा को समझाने लगी, अम्मी आप लोग अपने मफाद में मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं। वो चंगेज़ खान मुझे सिरे से पसंद नहीं है करता, इसकी आंखों में खटकती हूँ मैं। अभी वो मुझे खुलकर सांस लेने देता, बाद में तो जीना हराम कर देगा। रोते हुए अशफा अपना मौक़िफ़ बयान करने लगी, खुदा को मानो लड़की बस कर दे। ये ज़िद अपने बाप की हालत को देख, ऐसा क्या कर दिया इस बच्चे ने? तुम लोगों को बिल्कुल सुधार कर रखा हुआ, बहुत अच्छा करता है। मैं तो हक में हूँ जुरैश शाह के वो सख्ती ना करे तो तुम लोग आपे से बाहर ही हो जाओ। और कुछ हया कर, इसने तेरे बाप की हालत देखकर हाँ कर दी, जबकि एतराज़ इसे करना चाहिए था तुझसे शादी करने पर। और तेरी एक बहन लापता है, लोग सौ सौ बातें बना रहे। ऐसे में अगर शरीफ और देखा वाला रिश्ता मिल रहा है ना तो शुक्र अदा कर रब का, वरना कौन लाएगा इस घर में रिश्ता? एहसानमंद होना चाहिए हमें तो भाई और भाभी का, जो इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। अपने होनहार लायक फाइक बेटे का रिश्ता तुझसे रहे हैं। जहरा बेगम का तो पारा हाई हुआ था अशफा के मुसलसल इनकार करने पर। मिराम भाग कर किचन से पानी लेकर आई। भाभी बैठे आप इधर पानी पिए, मैं समझाती हूँ। आप बेफिक्र हो जाए। मिराम ने इन्हें ठंडा करना चाहा। अम्मी तो क्या गारंटी है आपका ये लायक फैक सपूत ताने नहीं मारेगा? कच्चा चबा जाएगा ये मुझे। और सबसे बढ़कर मेरा क्या कसूर है इस सब में? और मैंने क्या किया? अशना के ना मिलने की सज़ा आप लोग मुझे दे रहे हैं। इस जुरैश शाह की सूरत में आप लोगों से बड़ा नाइंसाफ़ कोई नहीं है। वो पैर पटकती अशफा वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। मेरा भी कोई ख्वाब थे, मगर इस इंसान ने शादी करने से अच्छा है बंदा जहर खा ले। कमरे में जाती अशफा की आवाज़ जहरा बेगम को अच्छे से सुनाई दी थी। मिराम मुझ में तो हौसला नहीं है हमाद शाह को अशफा का इनकार पहुंचाने का। तुम बता दो मेरा बच्चा। निढाल सी जहरा बेगम ने मिराम से इल्तिजा की थी, भाभी मैं करती हूँ कुछ, आप परेशान ना हो। बस ये सूप शनावर के लिए हॉस्पिटल भिजवा दे, मैं बात करती हूँ भाई से। मिराम ने सूप पैक करके सामने पड़ी टेबल पर रखा। शनावर अभी तक हॉस्पिटल में था, खाला भी इसके पास ही थी। इस बात से अनजान के घर पर क्या चल रहा है अभी तक हमाद शाह ने इन्हें जवाब नहीं दिया था। सिर्फ अशफा की मर्जी मालूम की थी कि इन्हें इतना सब कुछ हो गया था, जबकि हमाद शाह फैसला कर चुके थे कि अशफा का निकाह जुरैश शाह से करेंगे। अशफा के लिए जुरैश शाह से बेहतर इन्हें कोई नहीं लगा था। मिराम ने बहुत हिम्मत करके हमाद शाह को अशफा के इनकार के बारे में बताया, मगर हमाद शाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ये सब सुनकर बिल्कुल स्पष्ट चेहरा लिए बैठे थे। मिराम बेटा जाकर अशफा से कह दो मैंने इसकी रजामंदी नहीं पूछी, बल्कि बताया कि आज शाम दोनों का निकाह है। बाकी अगर बाप के खिलाफ जाना चाहती है तो अभी निकल जाए इस घर से। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी एक ही बेटी थी अशनाल जो लापता है। सख्त लहजे में अपना फैसला सुनाते हमाद शाह अशफा को खिड़की के पास से देख चुके थे, जबकि अशफा को लगा इसके पाँव के नीचे से ज़मीन सिरक गई हो। कांपती टांगों के साथ वो वापस अपने कमरे में गई थी। बाबा आपके ये अल्फाज मेरी रूह तक को छन्नी कर गए हैं। वालिदैन से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपने कुछ सोच कर ही ये फैसला किया होगा। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझसे खफा ना हो। बहुत हिम्मत करती हमाद शाह के सामने सर झुकाए अपनी रजामंदी जाहिर की थी। हमाद शाह ने अशफा के सर पर हाथ रखा। जानता हूँ मेरी औलाद नाफरमान नहीं है। सर पर थपकी देते हमाद शाह मिराम को देख कर मुस्कुराए। मिराम ने हमाद शाह को सारी बात बताई तो हमाद शाह परेशान हो गए कि अशफा तो रजामंद नहीं है। मैं भाई को क्या जवाब दूंगा? अशफा की मर्जी के बगैर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तब मिराम ने समझाया कि कभी कभी सही फैसला करने के लिए सख्ती की भी ज़रूरत होती है। हमाद शाह को मिराम की बात ठीक लगी, तभी मिराम के प्लान के मुताबिक अशफा को अपना फैसला सुनाया। नतीजा ये था कि अब अशफा बाप के सीने से लगी रोने में मसरूफ़ थी, जबकि हमाद शाह ने मिराम पर तशक्कुर भरी निगाह डाली। निकाह के बाद हमाद शाह ने खुद को काफ़ी पुरसकून महसूस किया था और जुरेज और अशफा को ढेर सारी दुआओं से नवाजा। जहरा बेगम भी अपने शौहर के इस फैसले से खुश थी। बस फिक्र थी तो अशनाल की, जो उनसे कहीं दूर चली गई थी। इसे याद करके रोना तो जैसे मामूल बन गया था। ढेरों आंसू बहाकर भी इनको सुकून ना मिलता था। ये क्या कर दिया जहरा तुमने? घर आते ही खाला को जब अशफा के निकाह का इल्म हुआ तो नाराज़ होकर जहरा बेगम से पूछने लगी, बस जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
اب حماد کو جو ٹھیک لگا انہوں نے وہی کیا۔ آپ کو پتہ تو ہے حماد کے سامنے میری نہیں چلتی، زہرا بیگم نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا، جبکہ شناور منہ پھلوائے واپسی کی تیاری کرنے لگا تھا۔ چلو جو اللہ کو منظور، بس خوش رہے بچی، میری خالہ نے افسردہ سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کل جانا لازمی ہے، کیا رک جائیں کچھ دن اور؟ زہرا بیگم اپنی بہن کی تیاری دیکھ کر افسردہ ہوئیں۔ بس اب گھر بھی تو جانا ہے نا، بس تم پریشان مت ہو، نہ مل جائے گی اشنال، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ امی امی اشفا چلاتے ہوئے اندر بھاگی۔ کیا ہوا، کون پیچھے پڑ گیا تیرے؟ اس وقت زہرا بیگم نے تنگ آ کر کہا۔ اشفا کے چلانے پر باتیں کرتی حماد شاہ اور بہروز شاہ بھی متوجہ ہوئے۔ امی وہ زوار نے میرے کپڑوں پر نقلی سانپ رکھا ہے، کہیں نہ اسے ہٹائیں اسے، اب کی بار میں اس کے جھانسے میں نہیں آنے والی، پچھلی بار کی طرح بھی۔ زریز بھائی باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ زہرا بیگم نے اپنا ماتھا پیٹا۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا، حد ہے اشفا، بڑی ہو جاؤ اب، اور شوہر ہے وہ تمہارا۔ میرام کے ڈانٹنے پر اشفا نے برا سا منہ بنایا۔ اپنے کمرے میں جاتے زریز شاہ نے کھا جانے والی نظروں سے اشفا کو دیکھا تھا۔ ہو نہ ہو ہٹلر کہیں کا۔ اشفا نے بند دروازے کو گھورا تھا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ زوار کے پوچھنے پر اشفا کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ نہیں آ رہا نا مزہ اشنال کے بغیر، تم کچھ بھی کرو دھیان بٹانے کے لیے، پر مجھے اس کے بغیر بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ کچھ بھی پتہ ہے تم پر، تم یہ سب گھر کی رونق واپس لانے کے لیے کر رہے ہو، پر جب دل ہی اداس ہو تو بندہ کیا کرے؟ پلیز زوار واپس لے کر آؤ نا اشنال کو، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں، اتنے دن ہو گئے کچھ کرو نہ۔ روتے روتے اشفا کی ہچکیاں بند گئیں، جبکہ زوار لب پیچھے چپ چاپ بیٹھا تھا۔ تم پریشان مت ہو اشفا، سب خیر ہی ہوگی۔ اور اشنال کیسے واپس لائی جائے گی؟ زریز بھائی پوری کوشش کر رہے ہیں، ہر طرف سے رابطے میں ہیں، شہر کیا بلکہ شہر سے باہر بھی، اور بہت جلد دیکھنا اشنال ہمارے پاس ہوگی۔ چلو شاباش، اپنے آنسو صاف کرو، کل سے یونی جانا بھی سٹارٹ کرتے ہیں، تھوڑا دھیان ادھر ادھر ہو۔ ہاں صحیح کہا، ورنہ تو بس کچھ نہیں ہو رہا مجھ سے۔ اشفا اپنے آنسو صاف کرتی اٹھی تھی۔ اس بار کچھ زیادہ دن نہیں ہو گئے زرناب، زردادہ خان ابھی تک نہیں آئے۔ کشف سے صبر نہ ہوا تو زرناب سے ڈسکس کرنے لگی۔ جی آپی، لالا تو ہر بار ایسے ہی کرتے ہیں، آپ ان کی کیوں فکر کر رہی ہیں؟ وہ گھر میں نہیں ہیں، باہر زیادہ خوش رہتے ہیں، اور اس سال تو لالا نے پچھلے سالوں کے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں، بہت زیادہ گھر سے باہر رہتے ہیں، ہوم ورک کرتی زرناب نے جواب دیا تھا۔ ہاں پتہ ہے مجھ پر، اس بار مہینہ پورا ہونے والا ہے، کھوئے سے انداز میں کہتی کشف اداسی کی انتہا پر تھی۔ جتنا وہ زردادہ خان کے قریب جانے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی دور بھاگتا۔ خیر تم تو میرے ہونے نہ ہونے کب تک دور بھاگو گے مجھ سے، آخر آؤ گے تو میرے ہی پاس۔ میری محبت میں اتنا دم ضرور ہے کہ وہ تمہیں مجھ تک کھینچ لائے گی۔ دل میں زردادہ سے مخاطب کشف کو دیکھ کر زرناب مسکرائی تھی۔ ویسے آپ ہی آپ کوئی سی زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ زرناب کی دبی دبی سی ہنسی کشف کو جھپک سی گئی تھی۔ بدتمیز، چلو جلدی سے اپنا ہوم ورک ختم کرو، کان سے پکڑ کر کہتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے، میری بلی کے کان کھینچ رہی ہو تم؟ برق خان کب سے دروازے میں کھڑا دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ لالا آپ آ گئے؟ ہاتھ دولے میں کھانا لگاتی ہوں۔ کشف بکھلا کر کھڑی ہوئی تھی۔ پہلے بتاؤ بنایا کیا ہے؟ برق خان کو کچھ خاص بھوک نہ تھی، میرام کی جگہ کسی اور کو جاب دینے کے لیے 2 دن سے انٹرویو لے رہا تھا، پر کوئی میرام کی جگہ لے برق خان سے برداشت نہ ہو پا رہا تھا، سب کو ریجیکٹ کرتا۔ آج بھی آفس سے جلدی اٹھایا تھا۔ لالا بنایا تو کچھ خاص نہیں ہے، آپ تو رات میں آتے ہیں نا، تو رات کو ہی اچھا اہتمام ہوتا ہے، دن میں ہم کچھ ہلکا پھلکا کر لیتے ہیں۔ ویسے کل کی ساگ پڑی ہے، گرم کر دوں؟ نہیں رہنے دو، بس اچھی سی کافی بنا کر میرے روم میں لے آؤ، کچھ بات کرنی ہے۔ حکم دیتا برق خان لمبے لمبے ڈھکار بھرتا اپنے روم میں گیا تھا۔ جی لالا، سائڈ ٹیبل پر کافی کا مگ رکھتی۔ کشف نے سوالیہ نگاہوں سے برق خان کو دیکھا۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، وہ جو پوچھوں گا سچ سچ جواب دینا۔ برق خان کے انداز پر کشف گھبرائی۔ جی لالا، زردادہ خان کو پسند کرتی ہو؟ برق خان کی بھاری آواز۔ کشف نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ نہیں لالا، وہ کشف کو اپنی بات کہنا مشکل لگا تھا۔ صرف سچ سننا ہے گڑیا میں نے۔ برق خان نے اپنا لہجہ نارمل کیا تو کشف نے سر جھکا کر اعتراف کیا۔ سب جانتے ہو بھی کہ وہ ایک اوباش قسم کا آدمی ہے، پیار محبت عزت اس سب کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے اپنی مرضی کرنے کا جنون ہے۔ اس کی نظر میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، زردادہ خان کو کوئی پرواہ نہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کی بہت سی لڑکیوں سے دوستی ہے جنہیں وہ آئے دن تبدیل کرتا رہتا ہے۔ 1-2 تو میرے پاس بھی شکایت لے کر آئی ہیں اس کی، اور کچھ دادا جی کے پاس بھی، مگر دادا جی نے اسے کبھی منع نہیں کیا، ہمیشہ اس کے کسی بھی فعل کو چاہے اچھا ہو یا برا اس کا ساتھ دیا ہے، کبھی کسی غلط کام کرنے پر روک ٹوک نہیں کی۔ یہ سب تمہارے سامنے ہے، میں نہیں جانتا ان سب باتوں میں تمہارا
تم کیا کیا جانتی اور کیا نہیں، مگر اب سب جان گئی ہو، اور اپنے لالا پر اتنا تو یقین ہو گئی کہ سب سچ بتایا، اور سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم جس سیراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو وہ کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا ہے۔ اور میری بات کی گہرائی کو سمجھو، اس نے بچپن سے لے کر اب تک تمہیں ایک بہن کی طرح ہی سمجھا ہے، باقی تم سمجھدار ہو، اور ایک بات یاد رکھنا، برخان اپنی بہن کسی اوباش قسم کے آدمی کو نہیں دے گا، وہ تم جیسی سلیقہ مند پیار کرنے والی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتا۔ میری گڑیا، اپنے قدم یہیں روک لو، کافی دنوں سے سمجھانا چاہ رہا تھا پر اس لیے ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ کہیں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے، پر حقیقت کا سامنا کرنا ہی بہادری ہے۔ بات کے اہتمام پر برق خان نے کشف کو دیکھا جو سر جھکائے دم سادے برق خان کی بات سن رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ برق خان نے کشف کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اوپر کیا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ میں اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، جانتا ہوں برداشت کرنا مشکل ہے میرا، تمہیں سمجھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرو، ظاہر ہے ہوگا وہی جو تم چاہو گی۔ میں تم پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہتا، بلکہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کا کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو تم جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ کر لو اور پھر تمام عمر تمہیں پچھتانا پڑے۔ کشف کو گلے سے لگائے برق خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ کشف اپنے بھائی کو اپنے لیے اتنا فکرمند دیکھ کر رونے میں مصروف تھی۔ واقعی کچھ باتوں سے وہ انجان تھی، محبت کسی دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتی، اور برق خان جانتا تھا کشف کو جو چیز بھی چاہیے ہوتی ہے وہ بس اس کی ہو اور کسی کی نہ ہو، تو دادا خان کی منمانیاں اس کی پیاری سی بہن کو رول کر رکھ دیتی، اور یہ سب برق خان کو برداشت نہ ہوتا۔ تبھی کشف کو سمجھانے کا فیصلہ کیا، لالا میرے لیے یہ باتیں کچھ تو میں جانتی ہوں بلکہ کچھ بالکل نہیں ہے، پر آپ بے فکر ہیں، میں آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گی، اپنے دل کو سمجھاؤں گی۔ مزید بولا نہ گیا تو رونے لگی۔ میری گڑیا، میری بات میری نہیں ہے، بات تمہاری ہے، زندگی کی ہے، یہ فیصلہ تمہیں خود کے لیے کرنا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، اور میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں گا وہی جو تم چاہو گی، بس اب سوچنے کا انداز تھوڑا مختلف ہوگا، پر یقین جانو ہر پہلو سے سوچو گی تو سمجھو گی۔ میری طرف سے بے فکر رہو، تمہارا یہ لالا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری خوشی کی خاطر میں کچھ بھی کروں گا، میرے پاس صرف تم ہی تو ہو، اور کون ہے جس کی میں فکر کروں گا۔ برق خان نے پیار سے کشف کو سینے سے لگایا تو کشف کو بھی کچھ حوصلہ ہوا۔ واقعی لالا ٹھیک کہتے ہیں، مگر مجھے اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہلکا سا مسکراتی کشف برق خان کو ٹوٹ کر اپنی بہن پر پیار آیا تھا۔ زردادہ خان غصے سے باہر نکلا تھا۔ اشنال نے بھی دیر نہ لگائی، جلدی سے کار میں بیٹھی۔ ابھی آدھا راستہ ہوا تھا، زردادہ خان غصے سے تیز گاڑی چلانے لگا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہے ہو؟ مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ اشنال نے گھبرا کر زردادہ خان کو دیکھا تھا۔ ہاں، مر جاؤں تو اچھا ہے، تم سے دوری تو برداشت مجھے نہیں ہے، زردادہ خان نے بنا اشنال کو دیکھے جواب دیا۔ شوق سے مرو، مگر پہلے مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ اشنال کی بات پر زردادہ خان کی رگیں تن گئی تھی۔ تو یہ بات ہے، تم مجھ سے دور جانے پر خوش ہو؟ میں تم سے کیا، تمہارے سائے سے بھی دور جانا چاہتی ہوں۔ نفرت کا مطلب سمجھتے ہو؟ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت آئی سمجھ انگارہ ہوتی آنکھوں سے اشنال نے زردادہ خان کو دیکھا۔ اشنال کی بات پر زردادہ خان نے سپیڈ مزید بڑھائی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ آرام سے گاڑی چلاؤ۔ مزید تیزی اشنال سے برداشت نہ ہوئی، دل ہی دل میں صحیح سلامت پہنچنے کی دعا کرتی چلائی۔ میرا مسئلہ تم ہو، مت جاؤ مجھ سے دور، زردادہ خان نے بے بس ہو کر جیسے التجا کی تھی۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی تم ڈھیٹ بنے ہوئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک لڑکی کو جیتے جی اس حال پر پہنچا دیا، اس پر تمہاری یہ ایکٹنگ شدید زہر لگ رہی ہے مجھے تو مجھے۔ اشنال کے کڑوے الفاظ زردادہ خان نے لب بیچے۔ اتنی باتیں زردادہ خان نے آج تک کسی کی نہ سنی تھی، اور یہ چھٹانک بھر کی لڑکی اسے اتنا کچھ سنا گئی تھی، مگر زردادہ خان پھر بھی خاموش رہا تھا۔ انجانے کیوں دل نہیں کر رہا تھا اشنال کو خود سے دور کرنے پر۔ غم و غصے سے تیز رفتار گاڑی چلاتے سائڈ سے نکلتے ٹرک کو نہ دیکھ سکا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اشنال کی چیخیں پوری گاڑی میں گونجی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ٹرک کے ساتھ تصادم پر گاڑی اچھل کر دور جا گری تھی، جبکہ ٹرک ڈرائیور نے بڑی مشکل سے بریک لگائی، ورنہ ٹرک گاڑی پر چڑھ جاتا۔ مگر گاڑی اس وقت بدترین حالت میں تھی۔ لوگ جمع ہونے لگے، لگتا ہے موقع پر ہی دم توڑ گئے ہیں، کسی آدمی نے آگے بڑھ کر اندازہ لگایا۔ پھر بھی ہمیں ہسپتال لے جانا چاہیے، آؤ بھائیو جلدی آؤ، سب کو آوازیں دیتا نوجوان آگے بڑھا اور ان کے خون سے لت پت جسموں کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ جاری ہے۔